अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और आज मैं आपके लिए लाई हूं आपका अपना शो जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि एक 6 साल का बच्चा जिसने अपनी जिम्मेदारियों को खुद पूरा करना सीखा, अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा करना सीखा और आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। हारिस सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपके बचपन से लेकर अब तक का सफ़र हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बचपन में जैसे कि आपने बताया कि वालिदा की डेथ के बाद आपने किस तरह से खुद को मैनेज किया और मेंटेन किया, इस बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे? बड़ा सख्त वक्त था वो। जी। यूँ समझिए कि मतलब मैं तकरीबन 3 साल का था जब वालिदा का इंतकाल हुआ। तो उस वक्त कोई संभालने वाला वहाँ नहीं था सिवाय वालिद के। अच्छा। बड़े बहन भाई जो हैं वो यहाँ कराची आ गए थे खाला के पास। तो मेरी पोजीशन ये होती थी कि अब्बू जब सुबह ऑफिस जाते थे तो मुझे घर में बंद करके जाते थे। आप सबसे छोटे थे? मैं तो सबसे छोटा था। आप जिद करके अपने मैं अब्बू रुक के गया था। साथ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुक गए? मैं नहीं गया, मैं बिल्कुल नहीं गया और मैं उनके साथ ही रहा। और वो सुबह जब जाते थे वो तो मुझे घर में बंद करके बाहर से ताला लगा के ऑफिस चले जाते थे और मेरे लिए दोपहर के लिए एक मीठा पराठा बना के रख जाते थे। अच्छा। हाँ, और मेरा बस ये होता था सारा दिन कि मैं वो खिड़की में स्टूल रख के खड़ा हो जाता था और जो यार दोस्त गली में बच्चे गुजरते थे उनसे हेलो हाय और वहीं से मैं अपना टाइम पास करता रहता था। वहीं से टाइम। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा मतलब ये कि बड़ा एक मुश्किल वक्त था। फिर जब मैं 6 साल का हुआ तो फिर स्कूल में दाखिला हो गया। दाखिले में के बाद फिर ये हुआ कि मोहल्ले के बच्चों के साथ स्कूल जाना आना। फिर स्कूल से जब आता था तो भी घर में कोई नहीं होता था, अब्बा तो ऑफिस में होते थे। फिर मोहल्ले में आस पड़ोस में जिसके यहाँ चले गए, कुछ खा लिया, कुछ मिल गया, कुछ घर में अगर होता तो गया तो घर में खा लिया। फिर 6-7 साल की उम्र में अपने कपड़े भी खुद धोने शुरू कर दिए। अच्छा। हाँ, फिर अपने कपड़े धोने शुरू कर दिए, फिर खाना पकाना शुरू कर दिया, आटा गूंदना सीख लिया। तो ये 6-7 साल की हाँ उम्र में आप ये सारे काम बिल्कुल, करते थे? चाय बनानी, खाना बनाना अब्बू के साथ और फिर वो सारा कुछ वो चीजें थी जो वक्त ने सिखा दी। मतलब आप देखते थे कि किस तरह से जाहिर आपके है, अब्बू जो है वो काम बिल्कुल करते बिल्कुल थे। उनको देख के फिर वो चाय बनानी सीख ली। उन्होंने एक फार्मूला बता दिया कि भाई बेटा 1 कप पानी डालना है और 1 चमचा जो है ना चीनी डालनी है, 1 चमचा पत्ती डालनी है, बस 2 उबाल के बाद उसको उतार लेना है। सही। और उसके बाद कप में डाल के थोड़ा सा दूध डालो। वो चाय मैं उस वक्त ही मतलब 6 साल की उम्र मैंने सीख ली थी। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें फिर करते करते आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने फिर बहुत कुछ सिखाया। तो उसके बाद फिर पढ़ाई चलती रही। पढ़ाई चलने के बाद फिर मैंने कोई समझिए कि जैसे 7वीं 8वीं क्लास में था तो फिर वालिद साहब की वहाँ से पोस्टिंग कराची हो गई। वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ करते थे। यहाँ जब हम आए तो यहाँ आने के बाद वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है फिर काफ़ी मैच्योर हो गया था, काफ़ी चीज़ें सीख ली थी, वो करता रहा। फिर उसके बाद मैंने उनकी रिटायरमेंट का जब वक्त आया तो फिर मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया। अच्छा। हालांकि मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैंने कभी बैंकिंग साइड पे जाना है। तो वो फिर मैंने बैंक की जॉब कर ली। बैंक की जॉब करने के बाद जहन में यही था कि चलो अब्बा का सहारा बन जाए, कुछ थोड़ा बहुत मामलात आगे बढ़ें। लेकिन आप बता रहे हैं जब आपकी मदर की डेथ हुई तो आप अकेले और आपके डैड थे, तो साथ में कोई सर्वाइवल नहीं था? मतलब कोई उनके रिश्तेदार, आपकी वालिदा? नहीं कोई नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरी खाला जो थी वो कराची में रहती थी। अब बड़ी बहन मुझसे 12 साल बड़ी हैं। अच्छा। भाई मुझसे 8 साल बड़े हैं। इसका मतलब ये दोनों आपका डिसीजन था कि आपको अपने वालिद के साथ ही रहना मेरा है? भी था और मेरे ख्याल में शायद अब्बा का भी था, मुझे नहीं छोड़ना चाहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बड़ी बहन भाई तो कराची आ गए खाला के पास। फिर ये सारी जिंदगी यहीं रहे, यहीं इनकी एजुकेशन हुई। मैं सारी जिंदगी फिर अब्बा के साथ रहा। सही। उसका नतीजा ये निकला कि आप जहाँ ये जहाँ देखें, वो रहते थे वहीं वहीं हाँ आप भी रहते बिल्कुल थे। रहे। फिर उसका नतीजा ये निकला कि जब वो रिटायर हुए तो फिर जहाँ जहाँ मैं रहा वो मेरे साथ रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कभी किसी और बहन भाई किसी के यहाँ साथ नहीं रह नहीं, सके वो थे। आखिरी वक्त तक जब अल्लाह को प्यारे हुए 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो वो 10 दिन मैं 24 घंटे उनके साथ रहा। उसके बाद फिर उनका जब इंतकाल हुआ तो मेरे ही घर से उनका मतलब ये कि मैयत उठी और फिर हमने शादी कितनी एज की? शादी मैंने आपको हैरत होगी, शादी मैंने 21 साल की उम्र में कर ली थी। मतलब लव मैरिज हो गई थी? लव मैरिज ही कह सकते हैं, आप पसंद भी कह सकते हैं। आ गए थे? बस वो हो गई क्योंकि
اصل میں ہمیں ضرورت بھی بہت تھی گھر میں. اچھا کیونکہ ہمارا اس جو لیے آپ کو ارلی ایج میں شادی ہاں ہمارا گھر ایسا تھا کہ ہمارے والد صاحب بزرگ ہو گئے تھے, میں تھا گھر میں, اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا نا, تو یہ ساری چیزیں مینیج کرنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تو ہوتی ہے. تو پھر یہ جب شادی ہوئی پھر وہ جب آئی تو انہوں نے آپ کو اور آپ کے چیزوں کو سمجھنا شروع بالکل 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 بالکل. وہ والد صاحب کے ساتھ تو ان کی بہت ہی دوستی, بہت دوستی رہی, ابا کا بہت خیال رکھا, تو اس وجہ سے پھر یہ معاملات آگے بڑھنے لگے. پھر میرے 7 بچے ہیں, 5 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ, 5 بڑی ہیں, اور پھر 2 بیٹے ہیں اس کے بعد. اچھا. میں نے ویسے کبھی اس میں نے تو محسوس نہیں کیا, لیکن یہ میں نے ضرور محسوس کیا کہ جب دوسری بیٹی تیسری بیٹی ہوئی تو میری وائف بڑی مایوس ہوتی تھی کہ بھئی یہ بیٹی ہو گئی, بیٹی ہو گئی. تو اس وقت ابا بھی حیات تھے, تو ابا بھی کہتے تھے بیٹا بیٹی بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم نے تو کبھی ان چیزوں کو سوچا ہی نہیں, بس اللہ نے خیر خیریت سے اولاد دی اور ماشاءاللہ, اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ صحت مند ہے سب کچھ. میں بھی وائف کو یہی کہتا تھا, میں نے کہا تم بس سوچو گے کبھی. تو بچوں کی پرورش جو ہے وہ مطلب کس طرح سے ہو رہی ہے؟ وہ پھر بس ہم نے بہت ٹائم دیا ان کو. میں نے, آپ یہ سمجھیے کہ وائف میری بینک میں جاب کر رہی تھی. اچھا, وہ بھی بینکر تھی؟ ہاں میں نے, لیکن یہ کہ 3 بچوں کے بعد پھر ان کو میں نے کہا بھئی اب آپ گھر بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ بیٹیوں کو نہیں چھوڑ سکتے. بالکل ایسے ان کو بہت ضرورت ہے, بہت کیونکہ میں نے بڑی فیس کی تھی نا یہ چیز. ماں کے بغیر میں نے بہت بڑی زندگی فیس کی ہے, بہت لمبا پیریڈ میں نے گزارا ہے. تو آپ یہ چاہ رہے تھے جو چیز آپ نے فیس کی ہے بالکل وہ ان کے سامنے نہ کریں. تو یہی سوچ کے میں نے پھر کبھی باہر جانے کا نہیں سوچا. میں نے یہی سوچا کہ بس اللہ ہی راضی ہے, جو دے گا وہ یہیں دے گا, اور بچوں کے نصیب سے دے گا. بیٹیوں کی آپ کی بڑی ہیں, آپ کی شادیاں ہو گئی ان کی؟ 4 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ماشاء اللہ سے. اس میں سے ایک پی ایچ ڈی انجینئر ہے, ایک نے ایم ایس کیا ہوا ہے. اچھا. ہاں, ایک نے جو ہے وہ ابھی کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول سے ٹاپ کیا تھا اس اپنا ایم بی اے کے اندر. آج کل وہ ماسٹرز کر رہی ہیں فائنینس کے اندر. اور بس یہ چل رہا تھا. بیٹا آج کا بیٹا بھی ماشاء اللہ وہ صحیح سے بھی اچھی یہاں سے کر کے کراچی یونیورسٹی سے اس نے سمجھیے کہ 4 GP کے ساتھ پاس کرنے کے بعد اس کو اسکالرشپ ملا, وہ آج کل روم میں اٹلی میں, وہ وہاں سے ماسٹرز کر رہا ہے. تو بچے ماشاء اللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑا اللہ کا احسان ہے کہ فرما بردار ہیں, محنت کر رہے ہیں, اپنی زندگی کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں بالکل خوشی ہوتی ہے, کیونکہ میں نے تو دیکھیں اپنی ساری زندگی کی ساری انویسٹمنٹ بچوں پہ کر دی. میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا, کیونکہ میں نے ایک بات سوچ لی تھی کہ یا تو آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے یا پھر اپنے مستقبل کو دیکھ لے. اب وہ زیادہ بہتر تھا کہ بچوں کے لیے کیا جائے, ان کو اس قابل کر دیا جائے کہ کل کو اگر ان کے اوپر کوئی پریشانی آئے, کوئی آزمائش آئے, تو یہ ہماری طرف یا کسی اور کی طرف نہ دیکھیں, اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں. تو یہ سوچ کے میں نے پھر بچوں کے اوپر بہت, میری وائف نے بہت محنت کی, ہم نے بھی محنت کی, مطلب دن رات ہم نے ایک کر دیا بچوں کے لیے. بچے ماشاءاللہ اب آلموسٹ تقریباً سب اچھی تعلیم حاصل کر کے میچور ہو گئے ہیں. چھوٹا بیٹا جو اس نے بھی بی ایس کی ہے کراچی یونیورسٹی سے اکنامکس میں, تو اس کو بھی میں نے کہا ابھی آگے پڑھ لو, جب تک ماں باپ ہیں تب تک کر لو, کیونکہ جب ماں باپ نہیں ہوتے تو پھر دنیا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب آپ کے اندر یہ شروع سے ایک ڈر ہے کہ ماں باپ نہ ہوں تو اولاد بالکل کا بہت برا حال ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خیر اینی ویز, آج آپ ایک ماشاءاللہ کامیاب بزنس مین ہیں, تو کبھی لگتا ہے زندگی میں اگر آپ بزنس مین نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ حارث صدیقی اگر آج ایک بزنس مین نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں تو دیکھیں نا, بینک میں جو انفارچونیٹ میرا کوئی کیریئر بینک میں تھا نہیں, نہ میں نے کبھی سوچا تھا. اچھا. آپ اس بات سے اندازہ لگے کہ جب میں بینک میں جاب کرتا تھا تو میں نے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ لیا تھا جو ایوننگ میں چلتا تھا, یعنی کہ میں 6 بجے بینک جاتا تھا, 11-12 بجے رات کو گھر آتا تھا. اچھا. اس سے مجھے ایڈوانٹیج یہ ہوتا تھا کہ صبح میں اٹھتا تھا, بچوں کو خود اسکول چھوڑتا تھا, ناشتہ کروایا, اسکول چھوڑا, پھر دوپہر میں اسکول سے بچوں کو لے کے آیا. وہ جاب بھی اس لیے کر رہے تھے کہ صبح بچوں کو ہاں بالکل بالکل, میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے بچوں کو اسکول چھوڑنا, پھر وہاں سے لے کے آنا, کیونکہ آپ یہ سمجھیے کہ پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک میں نے بچوں کے پیک اینڈ ڈراپ خود کیا. 7 بچے میں نے, شروع میں موٹر سائیکل تھی تو 3 آگے 4 آگے 3 آگے بیٹھے تو 2 پیچھے بیٹھے ہوتے تھے, پھر بعد میں تھوڑی محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے گاڑی دے دی چھوٹی سی, تو پھر وہ گاڑی میں نے لانا لے جانا شروع کر دیا. تو وہ بڑا مطلب یہ کہ وقت وہ بڑا ہارڈ تھا. مطلب اپنی اولاد کو آپ نے خود بالکل محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا, کہیں میں نے ان کو کسی طرح ہر جگہ ان کو میں نے پوری کوشش کی. میں نے, آپ یہ سمجھیے کہ جب یہ وقت چل رہا تھا, میں بینک میں جاب ایوننگ میں کرتا تھا, اس کے ساتھ میں 3 بزنس کرتا تھا. اچھا. آپ سوچ سکتی ہیں
کہ میں بینک جاتا تھا 6 بجے شام کو, اچھا, رات کو 12-1 بجے واپس آتا تھا, صبح بچوں کو اسکول چھوڑتا تھا, اس کے فوراً بعد میں نے ایک پولٹری فارم کھولا ہوا تھا دوست کے ساتھ, میں پولٹری فارم جاتا تھا, 3-4 گھنٹے پولٹری فارم میں گزار کے وہاں سے, اس کے بعد پھر ایک دوست ہے ان کے ساتھ میں نے ایک آڈیو کیسٹ کا بزنس کیا تو میں وہاں چلا جاتا تھا. ہاں, پھر اس بزنس 2 گھنٹے وہاں گزار کے پھر میں وہاں سے آتا تھا, ایک اور دوست ہے ان کے ساتھ میں نے, بس میں یوں سمجھیے کہ مشین تھا اس زمانے میں. میں نے اس وقت یہ سوچ لیا تھا کہ میں نے اب جو کچھ کرنا ہے میں نے کرنا ہے, کیونکہ وائف کو تو جاب چھڑوا دی تھی. اب ایک آدمی بینک میں سیلریز کو اتنی ہینڈسم نہیں ہوتی ہیں, تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ کتنی ہینڈسم سیلریز نہیں ہوتی کہ آپ ایک کرائے کا مکان افورڈ کریں, 7 بچوں کی ایجوکیشن افورڈ کریں, پھر آنا جانا کھانا پینا عزیز رشتہ داری بیماری ازاری ہر چیز اس میں ہوتی ہے. تو آپ ایک ٹائم میں 3 بزنس کر رہے ہیں. 3 بزنس اس وقت میں کر رہا ہوتا تھا اور 1 نوکری کر رہا ہوتا تھا. یہ 4 میرے روزگار کے ذرائع تھے. اور 5 میں آپ بچوں کو لے جانے, اور وہ تو بالکل, وہ تو میں نے ان کو ماسٹرز تک, ایون یہ کہ وہ بیٹی نے جب ایم ایس کر کے اس کو میں نے جہاز پہ چڑھا دیا باہر بھیجنے کے لیے, تب آنا جانا اس کا ختم ہوا تھا. وہ پی ایچ ڈی کرنے چلی گئی ہے. ادروائز تو کتنا وہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہوگی کہ ہمارے ماشاءاللہ سے ڈیڈ ہمارے ساتھ. ہاں, بچے ماشاءاللہ نہیں, اس بات کو وہ مطلب بیٹیوں کو خوشی ہوتی تھی جب آپ ان کی رہنمائی کرتے تھے. بالکل بھی نہیں, وہ آج بھی وہ ریئلائز کرتے ہیں آج بھی اس بات کو, ایسی بات نہیں ہے. بچے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, بیٹیاں سمجھدار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. تو سب نے پھر پڑھ کے بھی دیا, اگر میں نے محنت کی تو انہوں نے پھر اس کا ریٹرن بھی دیا ماشاءاللہ. انہوں نے ایک سافٹ ویئر انجینئر بن گئی, ایک جو ہے اس نے پی ایچ ڈی کر لیا, بیٹا باہر چلا گیا پڑھنے کے لیے. تو یہ ہے کہ یہ معاملات بس کرنے والا تو خیر اللہ ہی ہے, انسان ہمت کرتا ہے. تو ہمت کی, اس کا یہ رزلٹ نکلا کہ اب کم از کم مجھے کسی حد تک تو اطمینان ہے نا کہ یہ بچے کم از کم اپنی زندگی کی جنگ لڑ سکتے ہیں. چلیں, وش یو آل دی ویری بیسٹ. ماشاءاللہ ابھی تک یہاں تک آپ آ چکے ہیں, ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہیں, اللہ کرے آپ آگے بھی ایسے جائیں. تو وائف جو ہے وہ کافی کوآپریٹو ہیں آپ کے ساتھ. ہاں, اس نے بھی بیچاری نے ساری زندگی لگائی دی نا بچوں کے ساتھ. تو دونوں میں سے برتھ ڈے کون بھولتا ہے ایک دوسرے کا؟ کوئی بھولتا ہے؟ مجھے تو کسی کا بھی یاد نہیں رہتا. مجھے صرف اپنی برتھ ڈے نہیں بلکہ تاریخ پیدائش یاد ہے, اس لیے کہ وہ فارم میں بھرنی پڑتی تھی نا جگہ جگہ, تو وہ مجھے یاد رہتی کہ یہ ہے. ایون یہ کہ مجھے شادی کی تاریخ بھی بھول گئی تھی, وہ تو مطلب اینیورسری بھی آپ کو یاد نہیں یاد رہتی مجھے. آپ کو میں نے بتایا نا, 1 نوکری اور 3 بزنس اور 24 گھنٹے مشین کی طرح گھومنا. لیکن اب تو ماشاءاللہ آپ ایک ہی بزنس کر رہے ہیں, تو اب تو آپ کو ساری ڈیٹس یاد کرنی چاہیے. اب وہ یاد کرانے والے بیٹھے ہوئے نا. اچھا, بچے بیٹھے, ہاں, وہ فون آ جاتا ہے, ابو آج سالگرہ ہے, ہم لوگ آ رہے ہیں, اچھا بھی آ جاؤ. اب جو شادی شدہ ہیں وہ آ جاتے ہیں, دوسرے ابھی پرسوں میرے خیال میں 9 تاریخ کو وہ نواسا تھا اس کی تھی, تو انہوں نے آ کے وہ کر لی سیریمنی, گھر پہ ہی کر لیتے ہیں. میں اکثر اب اینیورسری کی ڈیٹ دونوں میں سے وہ بھی یاد نہیں رہتی ہوگی آپ کو, وہ بھی بچے ہی کرتے ہیں. اب وہی رکھتے ہیں سب یاد. اچھا, وہ اور وائف, ابھی ان لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو یاد رکھیں. کھانا کس قسم کا پسند کرتے ہیں؟ کھانا میں نے زندگی میں, آپ یقین کریں مجھے کہتے ہوئے, یا آپ کو بھی شاید ہو سکتا ہے احساس ہو, کبھی پسند ناپسند کا سوچا ہی نہیں. نہ کریں, یقین کریں, کچھ تو پسند ہوگا. کچھ نہیں, یقین کریں, پسند ناپسند کا کبھی سوچا ہی نہیں. زندگی میں خود جو پکایا نا وہ کھا لیا, اور اس کے بعد وہی سیکھ لیا زندگی میں آگے. اچھا, کہ جو گھر میں بنتا ہے میں کھا لیتا ہوں. مطلب فرمائش نہیں کرتا. کبھی وائف نے نہیں پوچھا آپ کو کیا پسند ہے, میں آپ کی پسند کا کھانا بناتی ہوں, آپ مجھے بتائیں؟ بس وہ میٹھا تھوڑا کھا لیتا ہوں شوق سے. اچھا, تو وہ بنا لیتی ہیں. باقی کھانے میں میں کبھی بھی فرمائش نہیں کرتا. کھانے میں میری عموماً یاد ہے جو بن رہا ہوتا ہے میں کھا لیتا ہوں. کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ اصل میں ساری زندگی جب خود بنا کے آدمی کھا رہا ہوتا ہے نا, تو اس وقت وہ آسانیاں دیکھ رہا ہوتا ہے. یا دال آسانی سے پک جاتی ہے, جلدی سے بنا لو. وہ گوشت پکتا ہے, آسانی سے پک جاتا ہے, ڈال دیا مسالے پیاز کاٹ کے ٹماٹر میں ڈال کے ڈھک دیا, جب گل گیا تھوڑا سا بھون لیا, بس کھا لیا, اللہ خیر صلی اللہ اپنے کام پہ نکل گئے. اب وہ چیزیں ایسی تھی نا کہ وہ اصل میں دیکھیں ہوتا یہ نا, جب ماں باپ, یہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, مجھے بریک پہ جانا ہے. ویورز, ہم کر رہے ہیں حارث صدیقی صاحب سے بہت اچھی اور چٹپٹی سی باتیں, اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.